حضرت علامہ مولانا مفتی سید صابر حسین شاہ صاحب دامت ملالیہ تشریف لائے۔ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ اپنی گناہ مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں مزید ترقی اور برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تعالی ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ آج کا موضوع سماعت فرمانے، انسانی زندگی کی حقیقت قرآن حکیم کی روشنی میں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی سید صابر حسین قادری دامت برکاتہ العالیہ کو کہ آپ ہماری کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی، تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و زبان کو منور فرمائیں۔ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی سید صابر حسین شاہ صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، چیئرمین انوار مدینہ انوار صفا ٹرسٹ لاہور۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا وعلی آلہ واصحابہ المجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ وَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ وقال في مقام آخر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ معزز و مکرم حاضرین مجلس، کم و بیش ایک سال کے بعد آپ کی اس جامع مسجد شیر ربانی میں گفتگو کا موقع ملا ہے، اور ویسے ہر ہفتے ہمارے محترم جناب غلام مصطفیٰ صاحب پوسٹ پہ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ اس مسجد میں ماہانہ بنیاد پر، 15ویں کی بنیاد پر مختلف نوع مجالس کا انعقاد ہوتا رہتا ہے، اور یہ ایک بہت احسن اقدام ہے موجودہ زمانے میں، خاص طور پر کہ جب دین سے دوری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور لوگ دین کے معاملات سمجھنے کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اس مسجد سے
मुसलमानान लाहौर और पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ नौ प्रोग्राम्स के ज़रिए दीन की तरफ लाना और लाने की कोशिश करना, ये इंतहाई काबिल तारीफ़ अमल है। अल्लाह ताला इन प्रोग्राम्स के जो मुंतज़मीन हैं उन्हें भी और अहले इलाके को अपनी ख़ास रहमतों और बरकतों से नवाजें। सामीन मोहतरम, आज मुझे जिस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए कहा गया है वो है इंसानी ज़िंदगी की हकीकत। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात करीमा की रोशनी में कुरान जो अल्लाह ताला की अज़ीम किताब है, लारेब किताब है, इसका मौजू ही इंसान है। इसमें आपको दरख्तों का भी ज़िक्र मिलेगा, चरिंद परिंद का भी ज़िक्र मिलेगा, जिन्नों का भी ज़िक्र मिलेगा। अलग़र्ज़ कायनात आलम में जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं, जिन्हें हम नहीं देख रहे हैं, उन तमाम चीज़ों का इल्म आपको कुरान मजीद के अंदर मिलेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को भी कुरान के अंदर बयान किया, जिस नहज में बयान किया और जिस तरीके से भी बयान किया, सबका मकसद व मुद्दा ये है कि हम इंसान राह हिदायत पर आ जाए। तो इंसान कुरान मजीद का मुखातब है, कुरान हमें मुखातिब करता है, हमसे हम कलाम है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने सूरह अल-अंबिया की एक आयत करीमा में इरशाद फरमाया कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम। ये इतनी अजीम आयत है कि हर ज़माने के लोग इस आयत करीमा के डायरेक्ट मुखातिब हैं। जो लोग गुज़र चुके हैं, जब ज़िंदा थे तो वो लोग भी इस आयत करीमा के मुखातिब थे। आज हम इस दुनिया में मौजूद हैं, हम भी मुखातिब हैं, और क़यामत तक जितने लोग दुनिया में आएंगे अल्लाह ताला के इस पाक कलाम का मौजज़ा देखें कि हर आने वाला इंसान इस दुनिया में, हर शख्स इस आयत करीमा का मुखातिब है। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम। तहकीक हमने तुम्हारी तरफ किताब को नाजिल किया। किताब से मुराद ये किताब मुबीन है, कुरान मजीद है, कलाम इलाही है। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, कि तहकीक हमने तुम्हारी तरफ इस किताब को नाजिल किया जिसमें तुम्हारा ज़िक्र मौजूद है, तुम्हारा ज़िक्र मौजूद है। आप पढ़ें तो आप मुखातिब बन जाएं, मैं पढ़ूं तो लगे कि कुरान मुझसे बात कर रहा है। दुनिया का कोई भी इंसान पढ़े, कुरान का ये आयत उससे गुफ्तगू करने लगती है, कुरान की ये आयत उसको मुखातिब कर लेती है, उसको कहती है कि तुम्हारा ज़िक्र इस किताब के अंदर मौजूद है। यही वजह है कि हमारे जो अकाबिर गुज़रे हैं, बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं, जब वो कुरान मजीद को पढ़ते थे, कुरान का मुताला करते थे, तो अपने आप को कुरान के अंदर से तलाश करने की कोशिश करते थे कि मेरा ज़िक्र कहाँ है। मेरे रब ने फरमा दिया कि तुम्हारा ज़िक्र है, ग़ुलाम मुस्तफ़ा का ज़िक्र है, साबिर का ज़िक्र है, अब्दुर्रहमान का ज़िक्र है, ये कुरान की आयत कहती है। तो यकीनी तौर पर इनका भी ज़िक्र होगा, आपका भी ज़िक्र होगा, मेरा भी ज़िक्र होगा। लेकिन उस ज़िक्र को तलाश करने वाली हमें निगाह बनानी पड़ेगी। हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस आयत करीमा के मिस्दाक हैं,
جہاں آپ نے سوچ لیا کہ میں اس آیت کریمہ کا مصداق ہوں، سمجھ جائے کہ وہیں آپ کا ذکر موجود ہے۔ تو پورا قرآن ہمیں مخاطب کرتا ہے، پورا قرآن انسان کی ہدایت اور انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی حقیقت کو واشگاف الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین میں ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ زمین کے اندر، اس کی تہ میں، اس کے اوپر، فضا میں، آسمان تک جن چیزوں کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، جن چیزوں کو ہم ان کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ فرماتا ہے یہ سب تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ دنیا کی ہر شے کو اللہ نے انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور اس بات کا اعلان تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب جاؤ زمین میں، اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے، یہ پورا واقعہ ہے، اب تم نے زمین میں جا کر بسیرا کرنا ہے، زمین کو جا کر آباد کرنا ہے۔ حضرت آدم و حوا علیہم السلام اللہ کے حکم سے زمین پر جس وقت آ رہے تھے تو رب کائنات نے ان کو کیا فرمایا؟ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہبطو، تم دونوں اور سب نیچے اتر جاؤ۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں قرارگاہ موجود ہے۔ دنیا پہلے آباد ہوئی، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پہلے آراستہ کیا، مزین کیا، ڈیکوریٹ کیا، ہر شے کو دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد دنیا کے مکین کو دنیا میں بھیج دیا، اور بھیجتے وقت اللہ نے اصولی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک قرارگاہ ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ نے ہمارے لیے کتنی بہترین قرارگاہ اس زمین کے اندر پیدا کیا ہے۔ آپ کبھی موقع ملے تو سورہ الملک کا مطالعہ کیجئے، خاص طور پر اس کے دوسرے رکوع کو شروع سے لے کر آخر تک صرف ترجمہ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہماری قرارگاہ کیسے پیدا فرمائی۔ اس زمین کو دیکھیے کہ اس میں نہ اتنی سختی ہے کہ انسان اس پر چلتے ہوئے تھک جائے، اس کے پاؤں زخمی ہو جائے، اور نہ ہی اتنی نرمی ہے کہ زمین پہ چلتے ہوئے ہمارے پاؤں زمین میں دھس جائے۔ اگرچہ دنیا کی چند جگہوں کو اللہ نے ایسا بنایا بھی، ریگستان ہے کہ جہاں پر چلنا انسان کے لیے زمین کی نرمی کی وجہ سے، ریتلی زمین ہونے کی وجہ سے دوبھر ہو جاتا ہے، اور کچھ جگہ ایسی ہیں کہ وہاں پہ چٹیل میدان ہوتا ہے، سنگلاخ پہاڑ ہوتے ہیں جن پر چلتے ہوئے انسان کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر آپ دیکھیے زمین کا زیادہ تر حصہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی فطرت کے عین مطابق بنایا، جس سے انسان جو ہے بغیر کسی تکلیف کے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، زمین پہ جاؤ جہاں تمہارے لیے ہم نے قرارگاہ بنا دی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ، اور وہاں پہ مال و اسباب تمہارے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ لیکن رب کائنات نے ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَإِلَىٰ حِينٍ، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، دنیا کی ساری کی ساری آسائشات، لگژریز،
دنیا کے مال و اسباب یہ تمہارے لیے پیدا تو کیے گئے ہیں، لیکن اے انسانوں اس حقیقت کو اپنے پیش نظر رکھنا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ الہین چند الفاظ کے اندر انسان کی زندگی کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کے اندر بیان فرما دی۔ قرآن مجید کا بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ جن باتوں کو اللہ نے پورے قرآن میں مختلف انداز میں بیان کیا، انہی باتوں کو کہیں کہیں ایک مختصر سی آیت کریمہ کے اندر بھی بیان فرما دیا ہے۔ اس قرآن کو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، شکست انسان خود کھا جائے گا۔ یہ جو قرآن کی بے ادبیاں معاذ اللہ ہو رہی ہیں، یہ اپنی شکست کا اعتراف ہے کہ آپ لاجیکلی، آپ ٹیکنیکلی، آپ کسی اور طریقے سے قرآن کو جب زیب نہیں کر سکتے، آپ سے مراد وہ بدباطن لوگ ہیں کہ جب یہ بدباطن لوگ قرآن کو منطقی اعتبار سے، قرآن کو ادبی اعتبار سے، قرآن کو سائنسی اعتبار سے زیر نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس ایک ہی حل آتا ہے کہ وہ اس قرآن کی بے ادبی کرے معاذ اللہ۔ کیونکہ جو لوگ مقابلے پہ آتے ہیں وہ بے ادبی نہیں کرتے، وہ تو پھر منطقی استدلال کے ذریعے سے اپنی بات کو منانے کی کوشش کریں گے، سائنسی اعتبار سے اپنی بات کو منانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ شکست خوردہ لوگ ہیں جو قرآن کو اپنی بے ادبی کا نشانہ بنا کر اپنی روح کو، اپنے قلب کو، اپنے ذہنوں کو تسکین پہنچانے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں۔ وگرنہ یہ قرآن دیکھیں کہ 3 سے 4 الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ہمارا موضوع ہے انسان کی زندگی کی حقیقت۔ میں پورے قرآن کی بات ابھی نہیں کرتا، میں نے تو ابھی ایک آیت کریمہ کا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی اختصار و جامعیت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں قرارگاہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور مال و اسباب ہیں، وہاں پہ جاؤ گے تو تمہیں وافر مقدار میں ہر چیز ملے گی، پانی کی قلت نہیں ہوگی، شجر و حجر کی قلت نہیں ہوگی، ہر شے ہم نے تمہارے لیے وافر مقدار میں پیدا کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں دی گئی، الہین ایک وقت تک یہ چیزیں تمہیں میسر ہوں گی، پھر تمہاری زندگی کا اختتام آ جائے گا۔ سورۃ الملک جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اس کی آیت نمبر 2 میں بڑی مشہور سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ سورہ ملک کی تلاوت نہیں فرما لیتے۔ اتنی عظیم صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منجیہ ہے۔ کیا ہے؟ منجیہ، نجات دلانے والی، عذاب قبر سے نجات دلانے والی صورت ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم روزانہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو معمول بنائیں، اس وقت تک نہ سوئیں جس وقت تک کہ اس کی تلاوت مکمل نہ ہو جائے۔ 30 آیات کریمہ پر مشتمل۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی حقیقت کو کس طرح بیان فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا، اور اس موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا یہ کھیل تماشا ہے؟ کیا یہ ایک انجوائمنٹ ہے؟ کیا یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے؟ نہیں، رب کائنات نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ، کہ اور اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سب سے بہترین عمل اس دنیا میں رہتے ہوئے کون کرتا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دار العمل۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ پٹی پڑھائی جا رہی ہے، یہ جو ہماری بے حسی ہے نا،
اس کے پیچھے لادین قوتوں کی بہت محنت ہے، یہ یاد رکھیے۔ وہ لادین ہیں، بے دین ہیں، وہ طاغوتی قوتیں ہیں، لیکن اپنے کاز کے لیے محنت بہت کر رہی ہیں، اور ہم حق پر ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا پاک کلام موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت موجود ہے، ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت موجود ہے، لیکن ہم اپنے کاز میں ایماندار نہیں ہیں، اس لیے وہ ہم پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں، ان کی ڈومیننسی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو دلیر ہو گئے نا کہ کبھی قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں معاذ اللہ، کبھی صاحب قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں۔ میں کل ایک درس میں تھا تو میں نے کہا کہ احتجاج بھی بہت ضروری ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اول درجے میں، ہمارے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، اول درجے میں ابتداءً، باقی ساری چیزیں تو بعد میں ہوں گی، اول درجے میں سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کرنا چاہیے۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ بتائیے۔ اکثر و بیشتر اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ امریکہ نے فلاں ملک کے سفیر کو ملک بدر کر دیا اور سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ ہمارا ملک بھی کرتا رہتا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنی دفعہ منقطع ہوتے ہیں، پھر جڑ جاتے ہیں، پھر منقطع ہوتے ہیں، پھر جڑ جاتے ہیں، تجارتی تعلقات ختم ہو جاتا ہے، جیسا ابھی بھی ختم ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ دنیاوی معاملات کے لیے ہم سفیر کو بھیج دیتے ہیں اور اس ملک سے تعلق کو قطع کر دیتے ہیں، اور جب قرآن کی بات آئے اور صاحب قرآن کی بات آئے تو وہاں پہ شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اول درجے میں تو ہمیں یہ تسلی دینی چاہیے، مسلمانوں کو یہ تسلی دینی چاہیے کہ دیکھیے ہم نے اس بات کو، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ جو ہوا قرآن مجید کے حوالے سے کسی انفرادی سطح پر نہیں ہوا ہے، انڈیویجول کیپیسٹی میں کسی نے نہیں کیا کہ کہا جائے گا کہ جناب وہ تو ایک شخص کا ایک انفرادی معاملہ ہے، چلو جی ہم اس کو پکڑ کے ماریں گے کوٹیں گے۔ یہ حکومتی سطح پر یہ معاملہ کیا گیا ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کل ایک درس کے دوران کہ اصل میں یہ دلیر ہوئے کیوں ہیں؟ یہ دلیر ہماری وجہ سے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہر ہاتھ میں قرآن ہو، ہمارا طرز عمل قرآن بن جائے، ہمارا گفتار قرآن بن جائے، ہمارا لب و لہجہ قرآن بن جائے، ہماری ملاقاتیں قرآن بن جائے، تو اللہ کی قسم جب ہمارے ہاتھ میں قرآن نظر آئے گا، جب ہماری زبان سے قرآن جو ہے پڑھا جائے گا، جب ہمارا طرز عمل قرآن بن جائے گا، جب ہم کردار میں، گفتار میں، ہر عمل میں قرآن کو عملی طور پر دکھائیں گے، تو یہ دشمنان قرآن اور دشمنان صاحب قرآن سوچیں گے کہ جناب یہ تو قرآن کے بغیر اپنا کوئی کام نہیں کرتے، اگر ہم نے قرآن کو ہلکا سا بھی کچھ کیا، میلی نگاہ سے دیکھا تو یہ تو ہمیں نوچ کے کھا جائیں گے۔ لیکن قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے، قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل کبھی پڑھیں تو صحیح جا کر، تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ ان کا طرز عمل تو یہ تھا کہ جب ملتے تو قرآن سناتے ایک دوسرے کو، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب ملاقات ختم ہوتی، محفل برخاست ہوتی، پھر دوبارہ قرآن سناتے۔ تو یہ دلیری، یہ نڈرپن اور یہ بے حسی اور یہ بے شرمی ہمارے طرز عمل اور ہمارے کردار کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوا ہے۔ سامعین محترم، تو اللہ نے فرمایا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو جو پٹی پڑھائی جا رہی ہے وہ اس آیت کریمہ کے برعکس، رب کائنات نے فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو یہ پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ کچھ کھا لے پی لے موج اڑا لے، اے دنیا آنی جانی ہے پانی دا بلبلا۔
یہی سبق پڑھایا جا رہا ہے نا، جبکہ مسلمان کی زندگی تو آخری ہے ہی نہیں، یہ تو ایک تھوڑا سا کا وقفہ ہے، یہ ایک پڑاؤ ہے، یہ ایک ٹھہراؤ ہے، اصل مقام تو یہ ہے نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک میں کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا غریب کأنک غریب، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ تم مسافر ہو۔ تمہاری زندگی کی حقیقت کیا ہے کہ جہاں تم زندگی گزار رہے اس دنیا کے اندر، تم اس دنیا میں اپنے آپ کو مسافر سمجھو، تمہاری منزل یہ نہیں ہے، تمہاری یہ منزل نہیں ہے، منزل تو اس سے آگے ہے، جہاں جو قبر میں آغاز ہوگا، جس کا آغاز اس دن ہوگا جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور جس وقت ہم پیش ہوں گے تو اس وقت ہماری زندگی کے معاملات کا حساب کتاب ہوگا، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے بارے میں گواہیاں دے رہے ہوں گے، یہاں تک کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، کہ اس دن یہ زمین جو ہے تمہارے بارے میں اللہ کو خبر دے رہی ہوگی۔ وہ ہے منزل، وہ ہے منزل، وہ مقام جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، زمین کہہ رہی ہوگی کہ یہ مجھ پر اکڑ کے چلتا تھا، زمین کہہ رہی ہوگی کہ یہ مجھ پر ظلم کیا کرتا تھا، زمین کہہ رہی ہوگی کہ یہ مجھ پر حق تلفی کر رہا تھا۔ سامعین محترم، یہ زمین جو بظاہر ہمیں ساکت نظر آتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے سارے معاملات اپنے اندر اسٹور کر رہی ہے قرآن کے مطابق۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اور پھر جس طرح ٹیپ ریکارڈر میں جب ہم کیسٹ لگاتے ہیں، ڈسک لگاتے ہیں، تو جیسے اس کو کرنٹ ملتا ہے اور چلنا شروع ہو جائے اسے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو وہ ایک ساکت ہے، ایک جامد چیز ہے، غیر ناطق چیز ہے، لیکن انسان نے اس کے اندر اپنی صلاحیتوں سے ایسی قوت پیدا کر دی کہ اس کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو جب انسان ایسا کر سکتا ہے تو کائنات عالم کا جو خالق ہے وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو نوجوانوں کو دنیا کی جو حقیقت ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر کھیل کود ہے، یہاں پہ مزے پہ اپنی زندگی گزار لو، یہ نوجوانی یہ تو 5-10 سال رہتی ہے، اس میں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ لیکن قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش گاہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر بوئیں گے آخرت میں وہ کاٹیں گے۔ کتنا آسان طریقہ کار ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا سمجھانے کا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو بویا جاتا ہے اس بیج سے، اس سیڈ سے وہی چیز اگتی ہے جس کا وہ بیج ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے گندم بویا ہو اس سے چاول نکل جائے۔ تو دنیا کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بونے کی جگہ ہے۔ آپ نیک عمل بوئیں گے تو کل نیک عمل کے اجر کی صورت میں وہاں پہ پھل کاٹیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی یہاں پر بدعملی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، طاغوتی قوتوں کا ساتھی بن کر دنیا کے اندر خلفشار پیدا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خیر کی امید نہ رکھے۔ سورہ زلزال کو آپ پڑھ لیں، جو آخری 2 آیات ہیں۔ ہر جمعے میں جب خطیب صاحب عربی خطبہ پڑھتے ہیں تو بعض جگہوں میں پہلے خطبے میں اور بعض جگہوں میں دوسرے خطبے میں یہ 2 آیات لازمی طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو یہاں پر ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن اس نیکی کو دیکھ لے گا۔ یہ نیکی اسٹور ہو رہی ہے،
محفوظ کی جا رہی ہے، اور ایسی بارگاہ میں محفوظ ہو رہی ہے جہاں پر یہ ضائع نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، کسی طرح بھی مینولی کریں، کمپیوٹرائز وے میں کریں، کئی دفعہ آپ کا ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے، وائرس کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے یا نہیں بتائیے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو ڈیٹا جمع ہو رہا ہے اس کے ڈسٹرائے ہونے کا کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ایک ذرہ برابر تم گناہ کرو گے، شر پھیلاؤ گے، قیامت کے دن وہ تمہیں دکھائی دے گی۔ اللہ دکھا دے گا، اللہ دکھا دے گا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر وقت دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی طرف متوجہ رہنا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، بالکل آغاز میں تیسرے یا چوتھے رکوع کے اندر، اہل ایمان اور متقی لوگوں کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، رہتے وہ دنیا میں ہیں، رہتے کہاں ہیں؟ وہ دنیا میں ہیں، دنیا والوں کے ساتھ، دنیا کے مال و اسباب کے ساتھ، لیکن ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ انہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہے۔ ہم تو روزانہ، روز و شب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص بالکل صحت مند ہے، اچھا بھلا ہے، اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے قبر کے آغوش میں اتار کر اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا حقیقت دنیا کی سامنے آ سکتی ہے؟ دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے ختم ہونے کا معاملہ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی اگر کوئی سمجھے کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور متقی لوگوں کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رہتے تو وہ دنیا میں ہیں، لیکن دنیا کی حقیقت کو جانتے ہوئے ان کا گمان کیا ہوتا ہے، ان کا خیال کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ یہ گمان کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ ہر وقت ان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس بارگاہ کی پیشی ان کے پیش نظر رہتی ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ ان کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سوچ کے ساتھ اگر ہماری زندگی گزرے گی دنیا کے اندر، تو دنیا ہمارے لیے بے حقیقت ہو جائے گی، آخرت کی حقیقت ہمارے آشکار ہوگی کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ ابھی کوئی بتا دے صبح کے وقت وزیر اعظم کے سامنے آپ کو پیش ہونا ہے، آپ دیکھیے آپ الرٹ ہو جائیں گے، تیاریاں شروع ہو جائیں گی، آپ خیالات پیدا کریں گے کہ مجھے کیا بات کرنی ہے، ان سے کیا کہنا ہے، وہ یہ کہیں گے تو میں نے کیا جواب دینا ہے، پوری پلاننگ کرنا شروع کر دیں گے۔ ساری رات آپ کو نیند نہیں آئے گی کہ صبح وزیر اعظم صاحب سے میری ملاقات ہے۔ دنیا کے ایک حکمران سے، ایک عام سے حکمران سے، جس کی حکمرانی پائیدار نہیں ہے، کبھی رہتی ہے، کبھی چھین لی جاتی ہے، کبھی لے لی جاتی ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے، اس سے ملاقات اگر طے ہو جائے تو ہماری پوری توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ سامعین محترم، آپ سوچئے تو صحیح کہ ہمیں ایک دن کائنات عالم کے سب سے بڑے حکمران، جسے مالک الملک کہا جاتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، حکمرانوں کا حکمران کہا جاتا ہے، اس سے ملاقات اگر ہمارے پیش نظر رہے تو پھر دنیا کس طرح ہمارے لیے ایک جو ہے چارمنگ والی جگہ بن سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تو آپ جانتے ہیں نا، حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیا آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، شیخ الانبیاء، لمبی طویل عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ان کے سامنے دنیا کی حقیقت کیا تھی وہ سنیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کم و بیش 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی،
تو عمر مبارک اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر ان کی تبلیغ کا ذکر کیا، 950 سال انہوں نے تبلیغ فرمائی۔ جب وقت اجل آ گیا تو فرشتہ اجل اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ کی روح مبارک کو وہ نکالے۔ تو فرشتے جب آتے ہیں تو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ایک کٹیا میں سوئے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں۔ اور جھونپڑی کا عالم کیا تھا؟ ابھی وہ لوگ جو دنیا کو سجانے میں مگن ہیں، ایک کوٹھی کے بعد دوسری کوٹھی، دوسری کے پاس تیسری کوٹھی، فراغت ہی نہیں ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے آئیے دین سیکھیے، اللہ کے کلام کو سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کلام کو سنیے، نمازیں ادا کیجئے، تو کہتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی تو گاہک کا ٹائم ہے، ابھی کسٹمر آنے کا ٹائم ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ ان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ انتہائی اہم ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں جس کی حالت یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا آدھا جسم اندر ہے، آدھا جسم باہر۔ فرشتہ اجل عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، اللہ نے آپ کو اتنی طویل عمر عطا فرمائی، اتنی طویل۔ ہماری عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60 70۔ جو پاکستان کا ایوریج عمر ہے جو میں نے پڑھا ہے وہ 56 سال ہے۔ کتنے سال ہے؟ 56 سال۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ پورا ڈیٹا اٹھا لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایوریج 56 ایئرس ہے، یہ اس کے آس پاس کچھ ہوگا، تھوڑا زیادہ بڑھا لیجئے۔ بہت کم لوگ 80 90 سال تک پہنچتے ہیں، 60 70 کے درمیان۔ اور نہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث مبارک میں بھی اس بات کو بیان فرمایا میری امت جو ہے وہ درمیانی عمر والی ہوگی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ 950 سال کی زندگی، اور حال یہ کہ جب ان کی روح کو نکالنے کا وقت آتا ہے تو ایسی جگہ آپ لیٹے ہوئے ہیں کہ آپ کا آدھا جسم باہر ہے، آدھا جسم اندر ہے۔ فرشتہ اجل پوچھتے ہیں کہ یا نبی اللہ، اتنی طویل عمر آپ نے پائی، اتنی طویل عمر میں ایسا بھی نہیں ہو سکا کہ آپ اپنے لیے اتنا بڑا مکان بنا لیتے کہ جس میں آپ کا پورا جسم ہی چھپ جاتا؟ دنیا دنیا دنیا، حل من مزید، حل من مزید، اور مل جائے اور مل جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک وادی بھر کر سونا دے دی جائے تو کہے گا کہ ایک اور آ جائے۔ آج مجموعی طور پر بحیثیت مجموعی آج کے مسلمان اسی چیز میں لگ چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے ارد گرد لوگوں کے معاملات پر نگاہ دوڑائیے تو کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، 950 سال سے زائد طویل عمر اللہ نے آپ کو عطا کی، اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ ایک ڈھنگ کا مکان اپنے لیے آرام کے لیے بنا لیتے کہ آپ کا آدھا جسم باہر ہے، آدھا جسم اندر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سنیے، اللہ کے نبی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی حالت تو یہ تھی کہ اگر اللہ سے کہتے یا رب العالمین زمین کے خزانے ہمیں عطا فرما دے، اللہ کی قسم زمین اپنا سینہ چیر کر خزانے ان کے قدموں پہ لا کے رکھ دے۔ انبیاء کی شان یہ تھی، انبیاء کی شان یہ تھی۔ اگر کہتے کہ آسمان جو ہے خزانے برسانا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی اس خواہش کو پورا کر کے آسمان کو حکم دیتا، وہ آسمان سے بارش کی بجائے خزانے برسانا شروع کر دیتا۔ لیکن حال دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ آپ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ موت آنی ہے، موت آنی ہے، عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، اس کا انکار مسلمان تو مسلمان کافر بھی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ مختلف نظریات ان کے اندر بھی ہے، آواگون تو مختلف قسم کے، لیکن موت کو ہر قوم مانتی ہے کیونکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب سے مجھے پتا چلا کہ موت برحق ہے اور موت آنی ہے،
ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو اس کے بعد سے تو میں موت کا انتظار کرنے لگا، تو مجھے اتنی فرصت ہی نہیں ملی کہ میں اپنے لیے کوئی ایسا مکان بنا لیتا کہ جس میں میرا پورا جسم ڈھپ جاتا۔ ہم تو 1 منزل 2 منزل 3 منزل 4 منزل، 1 گاڑی 2 گاڑی 4 گاڑیاں کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ لو جی، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ اپنے لیے کچھ کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف، جو قرآن مجید کی بڑی مشہور سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے دوستی کر لو۔ ضمناً چھوٹی چھوٹی باتیں بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے تو گفتگو کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے۔ پوچھے کیوں؟ کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء کو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ آپ کی اس مسجد میں جو بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں، اشرفی صاحب تشریف لاتے ہیں، بہت ہی بزرگ استاد بھی ہیں، تو ڈر لگتا ہے کہ عام لوگوں کے سامنے نہیں میں گفتگو کر رہا۔ سامعین محترم، سورہ کہف جس کے بارے میں ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اس سے دوستی کر لو۔ کیا کر لو؟ سورہ ملک کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا، قبر میں نجات ہم چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور سورہ کہف کیا ہے؟ اس سے دوستی کر لو۔ جب سے میں نے یہ قول پڑھا ہے اس وقت سے لے کے آج تک میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس مسجد میں بھی جاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں سورہ کہف پر جو ہے مکمل سورت کی تفسیر بیان کروں۔ 5ویں 6ٹھی دفعہ میں بیان کر رہا ہوں، صرف اس وجہ سے۔ کیوں جی؟ اس سے دوستی کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جو آپ کو دجال کے فتنے سے بچانے کی بدرجہ اتم صلاحیت رکھتی ہے۔ دجال کا فتنہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نہیں بچ سکتے، ہمارے اندر اتنی قوت طاقت نہیں ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے بچ سکیں۔ یہ فتنے ہی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ فتنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے دنیا میں رونما ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوں گے، ان میں سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہوگا۔ اور اس کا ٹریلر شروع ہو چکا ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس کا ٹریلر شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آج اچھے اور برے کی تمیز جو ہے نا، یہ مشکل ہو گئی ہے، اور دجال کرے گا یہی، دجال یہی کرے گا۔ تو اس سے بچنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے کہ سورہ کہف سے دوستی کر لیجیے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کو سنائیے، اس کو سنیے، یہ دوستی ہے، اور اس پر عمل کریں۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 48 تک، بلکہ 49 تک 5 آیات، ان 5 آیات میں دنیا کی حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا۔ بس میں یہ 5 آیات کریمہ کا ترجمہ اور اختصار کے ساتھ تفسیر بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی دی ہیں، کیونکہ انسان مثالوں سے بات کو جلدی سمجھ جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ محبوب ان کو دنیا کی زندگی کی مثال دیجئے، دنیا کی زندگی کی مثال دیجئے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کو بتائیے ایک مثال کے ذریعے سے۔ وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے
جیسے کہ آسمان سے کوئی بارش برسے، آسمان سے کوئی بارش برسے۔ جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہریالی آتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ ابھی برسات کا موسم شروع ہو گیا، آپ دیکھیے گا کھیتوں میں ہریالی، درختوں میں ہریالی، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، سبزہ ہی سبزہ۔ لیکن کیا یہ ہریالی ہمیشہ رہتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ما ان انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ جب بارش برستی ہے تو ننھے پودے نکل آتے ہیں۔ انسان اپنی والدہ محترمہ کے بطن سے جب دنیا میں آتا ہے وہ ایک ننھا سا پودا ہوتا ہے، دونوں کو ملاتے چلے جائیے، ایک ننھا سا پودا ہوتا ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے کہ اپنی خوراک اپنے سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ ماں اپنے سینے سے اس کو نہ لگائے۔ اسی لیے تو ماں کی عظمت بہت ہے۔ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کی مائیں ہیں، جو اپنی ماؤں کا احترام نہیں کرتے، وہ سن لیں، ماں عظیم الشان ہستی ہے، جو پیٹ میں بھی رکھتی ہے اور پیٹ سے جب باہر آ جاتے ہو تم تو سینے سے چمٹا کے رکھتی ہے۔ تو فرمایا کہ کما ان انزلناہ من السماء، کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے، اور جب برستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ فاختلط بہ نبات الارض، اس سے زمین کے سبزے اگاتے ہیں اور وہ سبزے کمزور ہوتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو توانا کر دیتا ہے۔ اب دنیا میں انسان کی زندگی کو اس اگنے والے کمزور سبزے کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو رب کائنات نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، اور پھر آگے کیا فرمایا کہ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہاری کمزوری کو قوت میں بدل دیا۔ ننھا سا پودا لہلہاتا ہوا کھیتی میں تبدیل ہو گیا، توانا مضبوط فصل بن گیا، درخت بن گیا۔ انسان کا بھی یہی ہے، انسان کا بھی یہی ہے کہ کمزوری سے رب کائنات اسے قوت کی طرف لے جاتا ہے۔ جوانی پھر نوجوانی یہ اس پر طاری ہوتی ہے اور وہ گھبرو جوان بن کر سینہ تان کر لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بالکل لہلہاتے ہوئے کھیت کی طرح۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے گندم کی کٹائی ہوئی، یہ منظر تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا۔ یہ گندم کے حوالے سے یہ علاقے بہت زرخیز ہیں، لیکن اب ختم ہو گئے ہیں۔ یہ بھی انسان کی ہوس نے ہماری زرعی زمینوں کو ختم کر دیا ہے۔ میری ایک کتاب ابھی انشاءاللہ چھپے گی، زرعی زمینوں کو تباہی سے بچائیے۔ ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اب کیا بچائیے، اب تو ہم سب کچھ تباہ کر چکے ہیں۔ یہ جو خطہ ہے نا، سینٹرل پنجاب، وسطی پنجاب، یہ دنیا کی عظیم ترین خطوں میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بہترین زمین عطا فرمائی، لیکن اس سوسائٹی کلچر نے سب کچھ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جتنی بھی زرعی زمینیں ہیں نا، ان پر فارم ہاؤسز بن گئے ہیں، 4-4 ایکڑ 5-5 ایکڑ پر عیاشیوں کے اڈے بنائے ہوئے۔ لیکن دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ لہلہاتے ہوئے کھیت کیا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، ہم اس کو چورا چورا کر دیتے ہیں۔ اب آئیے انسان کی طرف،
رب کائنات نے فرمایا کہ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پہلے ہم اسے کمزور پیدا کرتے ہیں، اس کمزوری کے بعد اس کے اندر قوت و توانائی آتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس طرح لے لہاتے ہوئے کھیت چورا چورا بن جاتے ہیں، اسی طرح انسان بھی قوت و توانائی کے بعد بڑھاپے کی دہلیز کے اندر آتا ہے اور اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، پھر وہ توانائی، وہ قوت، وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ہمیں اللہ نے جو عطا فرمائی، اس کی ہر چیز ہمیں ہماری حقیقت بتاتی ہے، بس سوچنے کے لیے وہ ذہن چاہیے کہ جس ذہن کے اندر قرآن کا نور ہو، جس ذہن کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہو، تو درخت کو دیکھ کر انسان اپنی زندگی کا موازنہ اس کے ساتھ کرنے لگتا ہے کہ یہ درخت پہلے کیا تھا، اب کیا ہو گیا، کیا ہے۔ جب اس کو چورا چورا کر دیا جاتا ہے تو کیا منظر کشی کی، فرمایا کہ تذروہ الریاح، پھر ہوا اس کو اڑاتے پھرتی ہے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی قوت و توانائی جب ختم ہو جاتی ہے تو ایک ہلکے سے جھٹکے سے وہ گر جاتا ہے، اور جب گھبرو جوان ہوتا ہے تو پھر اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تذروہ الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالی ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی کو دیکھے تو صحیح کہ اس کے 3 اسٹیجز اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے، اور ان اسٹیجز کو ایک اور مقام پر سورہ کہف کے اندر رب کائنات بارش اور بارش کے ذریعے سے اگنے والے سبزے سے تشبیہ دے کر بتا دی کہ جس طرح اگنے والا سبزہ ہمیشہ نہیں رہتا، اسی طرح دنیا میں انسان آنے کے بعد ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ اکڑ، یہ روب، المال والبنون، یہ 2 چیزیں ہیں دنیا میں روب کے ذرائع، المال والبنون۔ کسی کے پاس پیسہ آ جائے وہ اکڑ جاتا ہے، آنکھیں نکل آتی ہیں، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، پھر اسے ہر کوئی نیچے نظر آنے لگتا ہے۔ والبنون، اور بیٹے جوان ہو جائے تو بندے کے اندر اکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال و اسباب اور یہ آل اولاد یہ تو دنیا کی زینت ہے۔ اللہ نے دنیا کو ڈیکوریٹ کیا ان کے ذریعے سے، نہ کہ دنیا کی حقیقت۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو ختم ہونا ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہے یہ قلیل ہے۔ آخرت کے ہر شے کے مقابلے میں دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ قلیل ہے۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، دنیا جو ہے ختم اور فنا ہونے والی جگہ ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کچھ ہے یہاں پر وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی ذات رہنے والی ہے تو وہ تمہارے رب کی ذات ہے۔ سامعین محترم، فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، لیکن جو زینت ہوتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ لوگ میک اپ کرتے ہیں نا، مرد بھی آج کل میک اپ کر رہے ہیں اور پیسے خرچ کرتے ہیں، خوب پیسے خرچ کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں۔ تو جو ڈیکوریشن ہوتی ہے، زینت ہوتی ہے، ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ مسجد کو ہم کتنی دفعہ ڈیکوریٹ کر چکے ہوں گے، کچھ عرصے کے بعد وہ ختم، پھر دوبارہ کرتے ہیں، پھر ختم، پھر دوبارہ، لیکن مسجد قائم ہے، مسجد قائم ہے۔ تو زینت قائم رہنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کئی لوگ ایسے اپنی تصویر جوانی کے دکھائیں گے تو آپ عش عش کر کے اٹھیں گے، لیکن بڑھاپے میں جب وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ بندہ وہی ہے، کیونکہ وہ جوانی کی زینت ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ مال و اسباب، اولاد، یہ زینت، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز
نہیں ہیں۔ ہمیشہ رہنے والی چیز کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ اگر ہم ہمیشہ رہنے والی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو رب کائنات نے فرما دیا، سن لو، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ وہ جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ تو کیا ہے؟ نیک اعمال۔ اور اولاد کو بھی آپ نیک اعمال میں کنورٹ کر سکتے ہیں ان کی اچھی تربیت کے ذریعے سے۔ آج کون ہے ہم میں سے جو اولاد کی اسلامی نہج میں ایمانداری کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ تربیت کر رہا ہو؟ ایسے تو کوئی بھی کہہ دیتا چل بھائی نماز پڑھو، ابے جھوٹ نہیں بولنا، لیکن ایک ٹارگٹ کر کے پوری توجہ کے ساتھ، جس طرح آپ اسکول بھیجتے ہیں یا نہیں؟ مائیں صبح اٹھتی ہیں، یہ منظر تو ہر گھر کا ہے، میرے گھر کا بھی، آپ کے گھر کا بھی، کتنی محنت کرتی ہیں، بچوں کو اٹھا رہی ہوتی ہے، بچہ سویا ہوا ہوتا ہے، سوئے ہوئے بچے کو یونیفارم پہنا رہی ہوتی ہیں۔ اس سے مشکل کوئی کام ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بچہ سویا ہوا ہو، لپٹا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اس کی پینٹ تبدیل ہو رہی ہے، اس کی شرٹ تبدیل ہو رہی ہے، لیکن کیا اتنی محنت ہماری بہنیں، ہماری مائیں بچوں کو مسجد میں بھیجنے کے لیے کرتی ہیں؟ جب بچہ ان کی ان کوششوں سے اسکول پہنچ سکتا ہے تو کیا مسجد نہیں آ سکتا؟ تو ہمارا تو زاویہ بدل چکا ہے، ہمارا اینگل چینج ہو چکا ہے، ڈائریکشن تبدیل ہو چکا ہے۔ ہم جو باقیات الصالحات ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، نہیں تو یہ اولاد، یہ مال، یہ ہمارے لیے آخرت کا سامان بن سکتا ہے اگر اس کو زینت سے ہٹا کر اللہ کے احکام کے مطابق کر لیا جائے۔ اگر مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے بالکل اسی طرح کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس میں بکری ذبح کی گئی، آپ علیہ السلام بکری کو ذبح کر کے گھر سے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں، اے عائشہ بتاؤ کیا ہے؟ تو کہا کہ سب میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، صرف ایک شانہ بچا ہے۔ کیا؟ صرف ایک شانہ بچا ہے، باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ مت کہو، یہ کہو جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ باقی رہ گیا ہے، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اصل میں باقی رہ گیا ہے۔ تو آپ ہم بتائیے، قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زینت ہے، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ نیک اعمال ہیں۔ اولاد بھی نیک عمل بن سکتا ہے، مال بھی جو ہے نیک عمل بن سکتا ہے، اولاد بھی نیک عمل بن سکتی ہے، مال بھی نیک عمل بن سکتا ہے، ہر چیز کو ہم نیک عمل میں کنورٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بڑی معروف حدیث مبارک ہے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی اولاد کو اپنے لیے باقیات الصالحات کے اندر کنورٹ کیسے کرنا ہے؟ ان کی تربیت کے ذریعے سے۔ جب تربیت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان اعمال کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ ان میں کیا ہے؟ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جس دولت کو اس دنیا میں ہم بچا کر رکھتے ہیں، اسی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے خرچ کیا جائے تو یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ فرمایا کہ وہ اور اولاد صالح اور ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں ہمارے مرنے کے بعد بھی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا کی حقیقت جو ہے برستے ہوئے بارش کی طرح ہے، اور جس طرح بارش جب برستی ہے تو پودے اگتے ہیں، پودے میں ہریالی آتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، پھر ہوا اس کو اڑا کر ادھر ادھر بکھیر دیتی ہے۔ ایک دن ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا، ہمیں بھی اٹھا کر قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے جی زندگی، یہ ہے زندگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہم لوگ یہ آیت تو یاد کر چکے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں، اچھی بات ہے آیت کریمہ یاد ہو، لیکن اگلا حصہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت۔
فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. لہذا قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے. لو جی دنیا کی کامیابی، دنیا 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 کی کامیابی. دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے رشوت کھا لے، دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے سود کھا رہا ہے، دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ملک تو کو تباہ کیا جا رہا ہے، دنیا کی کامیابی کے لیے ملک کو اجاڑا جا رہا ہے. سامعین محترم، اللہ فرماتا ہے یہ کوئی کامیابی نہیں، یہ تو عارضی ہے. کچھ دن کتنے پیسے ہوتے لوگوں کے پاس، کروڑوں، اچھا کھانا نہیں کھا سکتے بیماریوں کی وجہ سے. لیکن جب آخرت میں کامیابی ہوگی تو وہاں بیماری نہیں ہوگی، نہ کوئی بڑھاپا نہ کوئی جوانی. وہاں پر ایک ہی عمر، سب جوان ہوں گے، کوئی سٹیجز نہیں. وہاں پر سکون ہی سکون ہوگا. تو عقل مندی کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے دنیا میں ایسے ہی رہا جائے کہ جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، پڑاؤ کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میری منزل آگے ہے، میری منزل یہ نہیں ہے، یہ تو اسٹیشن ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے. جس طرح ہم اسٹیشن پہ رکتے ہیں تو اتنی ہی سامان اتنی ہی چیزیں لیتے ہیں جس سے ہمارا گزارا ہو جائے. کبھی کسی مسافر کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اسٹیشن پہ اتر کے ساری چیزیں خرید لیں. وہ کہے گا پھر آگے میرا سفر دشوار ہو جائے گا. ہم اپنے سفر کو دشوار بنا رہے ہیں. اس دنیا کے اندر اپنے سفر کو دشوار بنا رہے ہیں. سامعین محترم، رب کائنات نے فرمایا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں ثوابا، اجر کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور انجام کار کی بہتری کے اعتبار سے. انجام کار، ہماری پوری توجہ اپنے انجام کار کی طرف ہونا چاہیے. ہمارا انجام کار کیا ہے؟ میدان آخرت، قیامت. وہاں پر فیصلہ ہوگا، سیدھے اور الٹے ہاتھ کے ذریعے سے ہمارا فیصلہ ہوگا کہ اس ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال دیا جائے گا یا اس ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال دیا جائے گا. پھر آگے ارشاد فرمایا، بس چونکہ ٹائم کافی اوپر ہو گیا ہے، 1 گھنٹے کا مجھے وقت دیا گیا تھا کیونکہ لوگ دیر سے آئے، تو جب لوگ آئے تو میں بھی بوٹ ہو گیا. کمپیوٹر کی زبان میں بات کر رہا ہوں. میں نے کمپیوٹر میں MS کیا ہے ہمدرد یونیورسٹی سے، اور 2005 میں کیا تھا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اس دن ہم پہاڑ کو چلا دیں گے اور زمین جو ہے بالکل چٹیل ہو جائے گی. ابھی زمین میں اونچائی نچائی ہے نا، آپ کہیں کھڑے ہو جائیں کسی بیابان جگہ میں بھی تو ایک حد تک آپ دیکھ سکیں گے، لیکن اس دن قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ بالکل چٹیل میدان کی طرح، ہر چیز، ایک کنکر بھی کہیں پہ پڑا ہوگا تو اس کو دیکھ سکیں گے. خالق کائنات قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کرے. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم سب کا حشر اس دن کر دیں گے، یعنی اپنی بارگاہ میں سب کو جمع کر لیں گے اور کوئی ایک بھی نظر انداز نہیں ہوگا. یہاں تو ہم چھپ جاتے ہیں نا، کئی دفعہ نظر انداز ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ خود چھپ جاتے ہیں، کئی دفعہ نظر انداز ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اس دن کوئی ایک بھی نظر انداز نہیں ہوگا. سب اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے اقدس سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسان پیش کر دیے جائیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، دنیا میں کتاب تیار ہو رہی ہے، دنیا میں کتاب تیار ہو رہی ہے اور یہ کتاب محفوظ بھی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے ان 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے ہمارے اعمال لکھنے کے لیے.
جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین۔ تو فرمایا کہ ووضع الکتاب، کہ جو کتاب ہے ہر ایک کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو اس دن جو مجرمین ہیں وہ دیکھ لیں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اعمال کیے ہیں۔ وہی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دیکھ لیں گے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ سامعین محترم، اتمام حجت کے جتنے بھی مراحل ہیں اللہ نے اس کتاب کے اندر پورے کر دیے۔ کل قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی ایک ذرہ برابر بھی عذر نہیں ہوگا کہ یا اللہ اگر یہ ہو جاتا تو میں یہ کر لیتا۔ اف ایلس کی ساری کنڈیشن جو ہیں یہ دنیا میں ختم کر دی گئی ہیں۔ یعنی کتاب مبین، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کتنے بد باطن یہ لوگ ہیں جو اس عظیم کتاب کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اس سے تو ان لوگوں کو بھی محبت کرنی چاہیے جو اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ کہیں گے عجیب بات ہے کہ ایمان نہیں ہے تو محبت کیوں؟ محبت اس لیے کہ یہ کتاب، یہ واحد کتاب ہے جو اپنے ساتھ ساتھ ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کرے، آپ کی صداقت کے بارے میں بتائے، تو آپ اس سے پیار کریں گے یا اس سے نفرت کریں گے؟ پیار کریں گے۔ لیکن یہ بدباطن لوگ ایسے ہیں کہ اپنے سے، اپنی تصدیق کرنے والے سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر ہے۔ مگر نہ قرآن تو توریت کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے، دیگر صحائف کی بھی تصدیق کرتا ہے، لیکن حتمی کتاب یہی ہے، فائنل ورژن یہی ہے۔ اب اس کی موجودگی میں ساری کتابیں ختم، منسوخ۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے ان کی کتاب رکھ دی جائے گی تو مجرمین کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس دن پچھتاوا کیا ہوگا۔ مختلف صورتیں اللہ نے پچھتاوے کی بتائی ہے پورے قرآن کے اندر۔ کہیں گے کہ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے کاش کہ یہ کتاب ہمارے سامنے رکھی نہیں جاتی۔ جیسے رزلٹ آتا ہے، بچہ فیل ہو جاتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ کاش نتیجہ آتا ہی نہیں۔ کتاب وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ بس ختم ہو جاتا۔ تو کل قیامت کے دن دنیا میں جو لوگ غرق ہو چکے ہیں، دنیا کو ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس میں تو کسی چھوٹے، کسی بڑے، کسی بھی عمل کو چھوڑا نہیں گیا ہے، بلکہ ہر چیز کو من و ان سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو بھی انہوں نے کیا اس کو وہاں پر حاضر پائیں گے، اور کسی کے ساتھ تمہارا رب کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کرے گا، حق پر مبنی فیصلہ ہوگا، حق پر۔ وہاں صفیں بنیں گی، کیا بنیں گی؟ صفیں بنیں گی۔ قرآن کہتا ہے لقد جئتمونا وعرضوا علی ربک صفا، سب کو جو ہے رب کی بارگاہ میں صف بصف پیش کیا جائے گا، صفیں بنیں گی۔ وہاں صفیں ایسی نہیں ہوں گی کہ ہر جو آیا وہاں شامل ہو جائے۔ نمازیوں کی صف ہوگی، حاجیوں کی صف ہوگی، بے ایمانوں کی صف ہوگی، سود خوروں کی صف ہوگی، رشوت خوروں کی صف ہوگی۔ رشوت تو ہمارے یہاں آئے پینیٹریٹ کر چکی ہے۔ الامان والحفیظ، بے شرمی، انتہا درجے کی بے شرمی آج ہمارے اداروں کے اندر رشوت کے حوالے سے پیدا ہو چکی ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو تبلیغ دین ہے نا، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کتنی چیزوں کا؟
اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ ضمناً میں عرض کر رہا ہوں، موضوع سے ہٹ کر، پھر اپنی گفتگو کو میں سمیٹ دوں گا کہ تبلیغ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ امر بالمعروف تو ہے، جیسے مختلف جماعتیں ہیں، نہی عن المنکر کو معطل کر دیا گیا ہے، اسی لیے رشوت کا دور دورہ ہے، سود کا دور دورہ ہے، فراڈ کا دور دورہ ہے، کرپشن کا دور دورہ ہے، کیوں؟ نہی عن المنکر کو معطل کر دیا گیا۔ ہم علماء بھی کم و بیش، کم یا زیادہ، کسی نہ کسی طرح نہی عن المنکر سے کنی مار لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو میں ایک بات عرض کروں، اصولی بات ہے، امر بالمعروف آسان ہوتا ہے، نیکی کا حکم دینا کیا ہے؟ آسان ہے۔ آپ کسی کو کہیں بھائی نماز پڑھو، وہ کبھی آپ کو ریئیکٹ نہیں کرے گا، کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کرے، اچھا جی دعا کریں میں پڑھ لوں گا نماز، ابھی اچھا میں نہا کر آتا ہوں، کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تو کون ہوتا ہے مجھے بولنے والا، کبھی ایسا ہوا؟ آپ کہیں گے نماز پڑھو، کہے گا دعا کریں، ابھی میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی آپ کے سامنے وہ کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ روزی کی بات کریں، وہ کبھی آپ سے غصہ نہیں کرے گا، سچ بولو، کبھی بھی غصہ نہیں کرے گا۔ لیکن ایک بندہ شراب پی رہا ہو اور شراب اپنے منہ کو لگا رہا ہو، آپ ایسے پکڑ لیں، پہلے آپ نے کیا کیا؟ امر بالمعروف، ریئیکشن نہیں ہے، چھوٹا موٹا ریئیکشن آئے گا، لیکن شرابی کو آپ ایسے پکڑ لیں، پھر آپ دیکھیے تماشا، یہ نہی عن المنکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ سود خور کو اگر آپ کہیں گے سود مت کھا، تو کہے گا میرا گھر تو چلا دے گا، ریئیکٹ کرے گا۔ رشوت خور کو کہے کہ تو رشوت جو کھاتا ہے یہ حرام ہے، تو کہتا ہے میرا گھر کیسے چلے گا اتنی کم تنخواہ میں، اور اگر آپ نے اس کی مخالفت کی تو آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ جو امبیلنس کیا ہوا ہے نا ہم نے تبلیغ دین کے کام کو، کہ جی بس سب کو اچھا بولو، اچھا کرنے کا کہو، بس باقی جو کر رہا ہے اس کو رہنے دو، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اس طرح کی برائیاں اس قدر پیدا ہو گئی ہیں کہ ان کو روکنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم صف بصف پیش ہوں گے۔ اب ہم نے دنیا میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ دنیا میں آپ کی دوستی جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ یہ بس یہ اصول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ اس دنیا میں وہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ بے فکر ہو جائیں، اور نیک لوگوں سے محبت صرف یہ نہیں ہے کہ بس محبت، جیسے وہ تسبیح پڑھتے ہیں نا، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، وہ جو قوال پڑھتے ہیں، وہ والی توبہ نہیں، وہ والی محبت نہیں۔ محبت یہ ہے نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنا۔ یہ جو بزرگان دین ہے نا، یہ جو باہر، انہوں نے ہمیں یہی تعلیم دی، یہ خود بھی چلتے رہیں اور اپنے بعد جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں ان کو بھی چلا کر گئے۔ یہ نیک لوگوں سے محبت صرف زبانی کلامی نہیں، اسلام ہمارا جو ہے نا دین، یہ عملی دین ہے، یہ عمل کی طرف ہمیں لے کر آتا ہے۔ تو سامعین محترم، اختصار کے ساتھ، آیات تو بہت زیادہ ہیں، اگر ان آیات پہ گفتگو ہو تو پتہ نہیں گھنٹوں لگ جائے مزید، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں میری اس حاضری کو اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرما کر ہمارے دلوں سے دنیا کی رغبت کو ختم کر کے، بلکہ کم کر کے آخرت کی رغبت کو پیدا فرما دے۔ ہم دنیا کے لیے اتنا ہی کام کریں جتنا ہمیں یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاریاں کریں جتنا ہمیں وہاں رہنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔